Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing federalism, our 7th chapter of political science, in which we discussed federalism. We discussed federalism ensure accommodation of diversities. We also discussed in which ways the Indian Constitution is federal. Now, our today's topic is what are the federal features on Indian Constitution? There are many federal features on Indian Constitution. Some of them we are discussing here. First of all, the first feature of federal feature of Indian Constitution we will discuss is written Constitution. First feature is written Constitution. As you know, the Indian Constitution is written. Now, we have already discussed in chapter first. There is the need of written Constitution because it divides the sphere of work between the center and the states, without which it won't be easy for the center and the state to demarcate their sphere of activities. So the framers of the Constitution have written all the relevant facts in the written Constitution. यानी इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन है या आपने पढ़ा है कि एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। तो उसमें ये लिखा गया है कि वो यानी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये लिखा गया है कि जो हम तकसीम करेंगे यानी जो काम बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी आपको मालूम है कि फेडरल में जो आपने पहले पढ़ा कि फेडरलिज्म में यानी जो गवर्नमेंट है यानी एक तो स्टेट में होता है, दूसरा सेंटर में होता है, यानी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके दरमियान जो पावर्स होते हैं वो डिवाइड किए हुए हैं, यानी कहाँ किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट्स के अपने पावर्स क्या हैं और सेंटर के क्या पावर्स हैं। यानी अगर ऐसा नहीं हो तो अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों के एक्टिविटीज़ को हम डिमार्केट नहीं कर सकते थे, यानी कहाँ स्टेट अपना पावर्स यूज़ करेगा और कहाँ सेंटर अपना पावर यूज़ करेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलग अलग किया जाए, यानी उनका डिवीज़न ऑफ वर्क अलग हो, इनके डिवीज़न ऑफ पावर्स अलग हो। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले थे उन्होंने ये सब कुछ इसमें लिखा है इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस फेडरल सिस्टम में सेंटर के पावर्स कहाँ हैं और यानी सेंटर की लिमिटेशंस कहाँ हैं, वो किस हद तक पावर्स बना सकते हैं और कहाँ पावर्स अपने इस्तेमाल कर सकता है और स्टेट के अपने पावर्स क्या हैं। इस तरह एक डिमार्केशन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उनके ऊपर जो है दोनों गवर्नमेंट जो है वो काम करते हैं, यानी इनमें इनके दरमियान कोई तजाद नहीं उठता है कि हम ये पावर इस्तेमाल करेंगे या सेंटर कहेगा मैं ये इस्तेमाल करूँगा, स्टेट कहेगा नहीं मैं करूँगा। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कहाँ अपना पावर अपना काम कर सकता है। इसी तरह से यानी ये हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो यहाँ अब ये कोई तजाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो दूसरा जो हम कहते हैं कि फेडरल फीचर जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी जो ड्यूअल गवर्नमेंट है इन ए फेडरल स्टेट देयर आर टू गवर्नमेंट्स एज यू नो दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एज इंडिया इज़ ए फेडरल स्टेट देयर आर आल्सो टू गवर्नमेंट्स, यानी जो फेडरलिज्म है तो उसमें दो गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी एक गवर्नमेंट जो है एक यूनियन गवर्नमेंट होता है और दूसरा जो है यानी जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट होता है। यानी एक तो सेंटर में
گورنمنٹ بنائی جاتی ہے جو پورے ملک کو چلاتے ہیں، جو اپنے قانون جو ہمارے ریٹن کانسٹیٹیوشن میں ہیں بنائے گئے ہیں، وہ سینٹر اور اسٹیٹ کے اوپر وہ پاورز استعمال کرتا ہے. دوسرا جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ میں گورنمنٹ چلاتے ہیں وہ بھی اپنے پاورز استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے فیڈرلزم میں یعنی ڈبل گورنمنٹ ہوتا ہے، ایک سینٹر میں ہوتا ہے اور دوسرا اسٹیٹ میں ہوتا ہے. ہم ایک اور فیڈرل فیچر جو ہے اس سے ہم کہتے ہیں، یعنی تیسرا فیڈرل فیچر ہے ڈویژن آف پاورز. یعنی جو پاورز ہیں وہ ڈیوائڈ رکھے گئے ہیں، یعنی ان کو ڈیوائڈ کر کے رکھا گیا ہے، جو ہم نے پہلے میں پڑھا ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن میں. یعنی جو ڈویژن آف اتھارٹی ایگزسٹس بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹس. There are three lists enumerating the powers. Union list with 97 subjects. Today there are 98 subjects. State list with 66 subjects and the concurrent list with 47 subjects. Now today there are 52 subjects and 5 were included by 42nd Constitutional Amendment. Thus have divided the powers. یعنی اس کا مطلب ہے جو ڈویژن آف پاور ہے، یعنی دو گورنمنٹ جو ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ڈبل گورنمنٹ ہے، تو اس ڈبل گورنمنٹ کے لیے ڈویژن آف پاور ہونا چاہیے، جو ہم نے ریٹن کانسٹیٹیوشن میں بھی بتایا، ڈبل گورنمنٹ فیچر میں بھی بتایا. تو یہاں اب ان کے درمیان جو پاورز ہیں ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اب وہ کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یعنی ہماری کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے ریٹن کانسٹیٹیوشن میں. یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، دوسرا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے. اب کانسٹیٹیوشن نے ان کو جو پاورز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر کے رکھا گیا ہے. یعنی اس سے ہم کہتے ہیں یہ 3 لسٹس ہیں. یعنی ان 3 لسٹس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو ہو گیا یونین لسٹ. یعنی یونین لسٹ کے 97 سبجیکٹس ہیں، یعنی ٹوڈے اگر بات کریں گے تو 98 سبجیکٹس ہیں. تو اس کے اوپر یونین گورنمنٹ جو ہے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ قانون بنا سکتے ہیں، وہ اپنی پاورز استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ کا پاور ہوتا ہے، یعنی وہی وہ پاورز استعمال کرتا ہے، وہ انہی پاورز کے اوپر قانون بنا سکتا ہے، یعنی لاگو کر سکتا ہے، امپلیمنٹ کر سکتا ہے. یعنی وہ اس کے اختیار میں ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں. دوسرا لسٹ جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ لسٹ، یعنی اسٹیٹ کے اپنے لسٹ سے اپنے سبجیکٹس ہیں، یعنی اس کے لیے 66 سبجیکٹس ہیں. یعنی جو 66 سبجیکٹس ہیں، 66 ہم ڈپارٹمنٹس کہیں گے، تو ان کے اوپر اسٹیٹ کو کا حق ہے کہ وہ وہاں پاورز استعمال کرتا ہے. یعنی 66 سبجیکٹس پر اسٹیٹ گورنمنٹ پاورز استعمال کرتا ہے. یعنی اس طرح سے 98 سبجیکٹ جو ہے سینٹر استعمال کرتا ہے، 66 سبجیکٹ جو ہے وہ اسٹیٹ استعمال کرتا ہے. پھر دونوں کے لیے ایک اور لسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کنکرنٹ لسٹ. یعنی وہ 47 کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 5 پھر ایڈ کیے گئے اور اس طرح 52 سبجیکٹس بن گئے. اور وہ جو 5 ایڈ کیے گئے وہ 42nd کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھا، یعنی 5 سبجیکٹس اور دیے گئے اس کنکرنٹ لسٹ میں. یعنی اس طرح 52 جو سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی پاورز ہیں دونوں کے. یعنی یہ کنکرنٹ میں اسٹیٹ بھی اپنا پاور استعمال کر سکتا ہے اور سینٹر بھی، یعنی دونوں کا حق بنتا ہے یعنی کنکرنٹ لسٹ میں. یعنی یہ 52 سبجیکٹس ہیں، اس کے اوپر دونوں کا حق بنتا ہے، یعنی یہ دونوں کے درمیان برابر ہے. تو اس طرح یعنی ہم کہتے ہیں کہ ڈویژن آف پاور جو ہے فیڈرل سسٹم میں، تو فیڈرل فیچر میں تو اس میں ڈویژن آف پاور ہے اور اس میں 3 لسٹ دیے گئے ہیں. ایک ہے اس میں یونین لسٹ جس میں 97 سبجیکٹس ہیں، اور آج آپ یاد رکھو 98 سبجیکٹس ہیں. اور جو اسٹیٹ لسٹ ہے اس میں 66 سبجیکٹس ہیں، اور جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس میں 52 سبجیکٹس ہیں. تو یہ ڈویژن آف پاور ہے، یعنی برابر کیا گیا ہے. وہ کس نے کیا ہے؟ ہمارے ریٹن کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے.
جو ہمارے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں اس میں انہوں نے ان 3 لسٹس کو بنایا ہے کہ کس کے اوپر کس کا حق بنتا ہے. تو اس لیے یہاں کوئی اس میں ایسی لڑائی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہاں کی ہم تضاد نہیں کر سکتے ہیں ان پاورز میں، کیونکہ اس میں ایک ڈیمارکیشن دی گئی ہے، یعنی سینٹر کو بھی اور اسٹیٹ کو بھی. تو چوتھا جو ہم فیڈرل فیچر ہم کہیں گے وہ ہے سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. سپرمیسی آپ کو معلوم ہے کہ یہ سپریم ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن از دا سپریم ڈاکومنٹ آف اینی کنٹری. جیسے کہ ہم ہندوستان کی بات کریں گے، یعنی جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے از اے ریٹن ڈاکومنٹ which defines the structure, organization and powers of the central as well as state governments and clearly prescribes the limits of each wing. یعنی ہمارا کانسٹیٹیوشن جو سپریم ہے اور اس میں یہ ایک تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں کسی ڈاؤٹ کی. اور اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کیا اسٹرکچر ہو، کس طرح کا آرگنائزیشن ہے، یعنی کس طرح کا گورنمنٹ ہو، کیسی ہو، اور کیا کیا پاورز ہوں گے اس میں، یعنی اسٹیٹ کے لیے اور سینٹر کے لیے. یہ اس میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے دونوں کے لیے. اس طرح ہمارے پاس یہ سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو ہم ایک اور فیڈرل سسٹم ڈسکس کریں گے، وہ ہے یعنی 5th فیڈرل سسٹم جو ہے بائی کیمرل لیجسلیچر. یعنی جو بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لوک سبھا ہے، راجیہ سبھا ہے، یعنی ہاؤس آف دا کامنز اینڈ ہاؤس آف دا، یعنی جسے ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں، تو لور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں اور زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ہم لوک سبھا اور راجیہ سبھا. اسے کہتے ہیں بائی کیمرل لیجسلیچر. یعنی دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پرووائڈس اے bicameral legislature at the center. The Lok Sabha and the Rajya Sabha gives representation to the states. یعنی bicameral legislature لوک سبھا میں جو ہم ممبرس بھیجتے ہیں، اپنے ریپریزنٹیٹیوز بھیجتے ہیں، وہ بھی ہم ہی ان کو ووٹ کے ذریعے سے منتخب کرتے ہیں. تو راجیہ سبھا میں وہ بھی یہی ممبر جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، یہی ممبرس راجیہ سبھا کے لیے بھی منتخب کرتے ہیں. اس طرح وہ جو ممبرس ہوتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں؟ اسٹیٹس سے جاتے ہیں. اور یہ تمام یعنی لوک سبھا میں جتنے بھی ممبرس ہیں وہ اسٹیٹس سے ہو کر جاتے ہیں. راجیہ سبھا میں جو ممبرس ہیں وہ بھی اسٹیٹس سے ہو کر جاتے ہیں، مگر جو کچھ ریزرو ہوتے ہیں، یعنی پریزیڈنٹ کے لیے یا کسی پریزیڈنٹ کے لیے رکھے گئے، ان کے بغیر جو باقی جو ہوتے ہیں وہ یعنی راجیہ سبھا میں وہ سارے اسٹیٹس سے ہو کر آتے ہیں. یعنی دو ایوان ہے وہاں، یعنی ایک ہے لوک سبھا اور دوسرا راجیہ سبھا. جیسے کہ آپ نے پچھلے ٹاپکس میں پڑھا ہے کہ کیا لوک سبھا کی کیا پاورس ہے اور راجیہ سبھا کی کیا پاورس ہے. تو یہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، یہ بھی ایک فیڈرل فیچر ہے فیڈرلزم کا. اور جو ہم لاسٹ پر ڈسکس کریں گے وہ ہے 6th فیڈرل فیچر. اس سے ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. یعنی جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس میں. جیسے کہ آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہے پاورس آف دا جوڈیشری، تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جوڈیشری جو ہے کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی رکھتا ہے کیا؟ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. یعنی اس میں جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ بنایا ہے، یعنی ایک ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ courts are independent. They are vested with final power to interpret the constitution and to guard the constitution. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے جو ہمارا جوڈیشری ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ایک گارڈ کرتا ہے اور دوسرا اس کو انٹرپریٹ بھی کرتا ہے. یعنی اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنتا ہے تو یہی جوڈیشری جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ کیا جو یہ پاور بنایا گیا ہے، یہ جو قانون بنایا گیا ہے، کیا یہ ہمارے اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ میل کھاتا ہے یا نہیں، یا کانسٹیٹیوشن ہمارا اس کو ایلو کرتا ہے یا نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے یہ انٹرپریٹ کرتا ہے اس کو اور ساتھ ساتھ اس کو ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کو گارڈ بھی کرتا ہے. یعنی یہ ہمارے فیڈرلزم کے جو ہے
فیڈرل فیچرس ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن میں. تو اس طرح سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ جو فیڈرلزم ہے وہ ہماری اس انڈیا میں انڈین کانسٹیٹیوشن کے فیڈرل فیچرس کیا ہے. یہ کوشچن تھا ہمارا جس میں ہم نے 6 فیڈرل فیچرز ڈسکس کیے ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے. تو اس کے بعد ہمارا ایک اور ٹاپک بنتا ہے اسی فیڈرلزم میں، یعنی ان وچ ویز ڈز دا کانسٹیٹیوشن اسٹرنگتھن دا سینٹر، جو ہم نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.